बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की नज़्म का उन्वान है साकी नामा, जिसके शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, और इस नज़्म का इंतखाब मजमूए नज़्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है। इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल की इस तवील नज़्म के बंद नंबर 4 और 5 का जायज़ा लेंगे। तो आइए अशार की वजाहत देखते हैं। बंद नंबर 4 और 5 में अल्लामा इकबाल ने ज़िंदगी और कश्मकश इनकलाब को अपना मौज़ूए सुखन बनाया है, और आप फरमाते हैं, दमादम रवां है यमे ज़िंदगी, हर एक शे से पैदा रमे ज़िंदगी। अल्लामा इकबाल ज़िंदगी के उन असरारो रमूज़ से पर्दा उठाते हुए कहते हैं जिनका एक आम इंसान को इदराक नहीं। आप फरमाते हैं कि ज़िंदगी का तमाम कारोबार हर लम्हे जारियो सारी है। अफराद की अमली जद्दोजहद ने इसमें जोशो खरोश पैदा कर दिया है, और इसी के सबब हर शोबे में तरक्की के आसार नुमायाँ नज़र आ रहे हैं। इसी से हुई है बदन को नमूद कि शोले में पोशीदा मौजे दूध। नमूद से मुराद है नशोनुमा पाना, और दूध से मुराद है धुआं। जिस तरीके से आग के एक शोले में धुएं की एक रो पोशीदा होती है, इसी तरह इंसानी जिस्म में जो रूह छुपी है वही इंसान की असल है, और ये ज़िंदगी ही है जो इंसान के जिस्म को वजूद अता करती है और इसको नुमायाँ करती है। मुराद ये है कि असल शय रूह हयात या ज़िंदगी की रूह है। गरां गर्च है सोहबते आबो गिल, खुशाई उसे मेहनते आबो गिल। आप से मुराद है पानी, और गिल से मुराद है मिट्टी। गिरां से मुराद है मुश्किल, और खुश का मतलब है पसंद आना। अगरचे हयात को आग, पानी और मिट्टी, हवा जैसे अनासिर की हदूद में रहना गवारा नहीं, लेकिन ये अनासिर चूँकि इंसानी वजूद में जद्दोजहद और तरक्की की अलामत हैं, यही वजह है कि उनको खुशगवार अंदाज में बर्दाश्त कर लेना ही ज़िंदगी को अच्छा लगता है, या वो उनको खुशगवार अंदाज में बर्दाश्त कर लेती है। ये साबित भी है और सैयार भी, अनासिर के फंदों से बेजार भी। साबित से मुराद है रुका होना, सैयार से मुराद है रवाना, और अनासिर से मुराद है एलिमेंट। जिस तरह ज़िंदगी की बुनियाद 4 एलिमेंट्स या 4 अनासर आग, पानी, मिट्टी और हवा पर रखी गई हैं, उसी चीज़ के बारे में अल्लामा इकबाल इस शेर में बयान करते हैं कि ज़िंदगी मज़कूरा 4 अनासिर के फंदे में जकड़ी हुई भी है, और इसके बावजूद इन्हीं अनासिर की वजह से चूँकि इंसानी जिस्म कायम और दायम है, और इसी की वजह से तरक्की के मौक़े नसीब होते हैं, इसलिए इंसानी ज़िंदगी के लिए ये तमाम अनासिर ज़रूरी भी हैं। ये वहदत है कसरत में हर दम असीर, मगर हर कहीं बेचुगूं बेनज़ीर। बेनज़ीर से मुराद है बेमिसाल। ज़िंदगी अमली तौर पर ज़हूर वहदत है, यानी एक इनफरादी ज़िंदगी एक इंसान के ऊपर मुश्तमिल होती है, ताहम इसके मंजरनामे में जो अशिया मौजूद हैं वो कसरत की आइनादार हैं। मुराद ये है कि तमाम इंसानियत को अगर देखा जाए तो ये कसरत की भी आइनादार है, और एक इनफरादी जान, एक इनफरादी शख्स भी अपनी ज़ात के अंदर बहुत से मुख्तलिफ़ पहलू लेकर बैठा होता है। दिलचस्प बात यह है कि हर शय और उसका मंज़र जुदा जुदा है और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है, और एक शय की जो हैयत है, जो उसकी शक्ल है, वो दूसरी शय से बिल्कुल जुदा है, और इसमें कायनात की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। यानी हर वो चीज़ जिसके अंदर ज़िंदगी मौजूद है, वो जब वजूद को अपना लेती है तो मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर लेती हैं। ये आलम, ये बुत खाना शिश जहात, उसी ने तराशा है ये सोमनाथ। शिश जहात से मुराद है 6D या 6 सिमतों वाली कोई चीज़ हो तो उसको शिश जहात कहा जाता है। और ये दुनिया एक ऐसे बुत कदे की तरह है जो अमली तौर पर 6 सिमतों पर मुश्तमिल है, और ये भी ज़िंदगी की बदौलत ही वजूद में आया है। यानी अगर ज़िंदगी ना होती तो ये दुनिया और ये कायनात भी वजूद में ना आती। पसंद इसको तकरार की खू नहीं कि तू मैं नहीं और मैं तू नहीं।
خو سے مراد ہے عادت۔ یہ دنیا ایسی عجیب و غریب جگہ ہے کہ جس میں موجود ایک فرد کی بھی شکل و صورت اور شبیہ کسی دوسرے سے نہیں ملتی۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ ہر انسان دوسرے سے شکلاً اور عملاً بالکل مختلف ہے؟ منو تو سے ہے انجمن آفری مگر عین محفل میں خلوت نشیں۔ انجمن سے مراد ہے محفل اور خلوت سے مراد ہے تنہائی۔ اگرچہ محفل سجانے کے لیے زندگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کے بغیر انجمن یعنی کہ محفل کی آرائش بھی ممکن نہیں۔ اس کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ محفل کے دوران بھی یہ زندگی تنہائی کے کرب میں مبتلا رہتی ہے اور ہر انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے۔ اگر بنظر عمیق گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو زندگی عالمی سطح پر بے شمار اشیاء میں مختلف رنگ و ڈھنگ سے نظر آتی ہے۔ کبھی بجلی کے تاروں میں، کبھی ستاروں میں اس کی چمک موجود ہے اور کبھی چاندی، سونے اور پارے میں یہ اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ غرض یہ کہ زندگی اپنے طور پر مختلف اشکال میں موجود ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اس کو گہری نظروں سے دیکھا جائے۔ اسی کے بیاباں، اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے، اسی کے ہیں پھول۔ زندگی کی بدولت ہی صحرا، کانٹے اور درخت اور پھول نشو نما پاتے ہیں۔ کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبریل و حور۔ زندگی میں اس قدر قوت اور استحکام ہے کہ مقابلے کی صورت میں یہ پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ اور حوران جنت بھی اگر مقابلے پہ آ جائیں تو انہیں بھی اپنے جال میں پھانسنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان میں اگر روحانی قوت جو اس کا اصلی جوہر ہے وہ موجود ہو تو اس کی پہنچ بہشت بری اور اس میں موجود فرشتوں اور حوروں تک ہو سکتی ہے، اور اشرف المخلوقات کا تاج جو کہ اس کے سر پہ پہلے دن پہنایا گیا تھا وہ صحیح معنوں میں تب ہی اس کا حقدار اور اہل ہو سکتا ہے۔ کہیں جرہ شاہین سیما برنگ، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ۔ یہ بات بھی درست ہے کہ زندگی سے بھرپور کوئی لشکر اور اس کا سپہ سالار اپنے سے کمزور سلطنت کے خلاف خون ریز جنگ کے بعد اسے شکست فاش دے کر اس پر اپنا تسلط اور قبضہ جما لیتے ہیں اور اپنی اقتدار کو مستحکم کرنے میں نظر آتے ہیں۔ کبوتر کہیں آشیانے سے دور پھڑکتا ہوا جال میں ناصبور۔ ناصبور سے مراد ہے بے صبرا۔ کہیں زندگی ایسی بالادست حیثیت میں ظاہر ہوتی ہے کہ اپنی ذہانت سے اپنے دشمنوں کو اپنے جال میں گرفتار کر لیتی ہے۔ غرض زندگی ہی وہ قوت ہے جو ہر شے پر اپنا قبضہ، اپنا تسلط، اپنی اجارہ دائری قائم کر کے اس کو اپنے قابو میں کرنے کی اہل ہوتی ہے۔ بند نمبر 5 میں علامہ اقبال مزید ایک قدم آگے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی فکر و نظر میں زندگی کی کچھ ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو عمومی سطح پر انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتی ہیں، چنانچہ ان اشعار میں وہ اسی نوعیت کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے مطابق فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرۂ کائنات۔ زندگی میں جہاں کہیں بھی سکون اور ٹھہراؤ سا نظر آتا ہے یہ تو دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اس لیے فی الواقع حرکت ہی حقیقی زندگی ہے۔ بے شک ظاہر دیکھنے والی آنکھ اس مرحلے تک نہ پہنچ سکے، لیکن یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اضطراب سے دوچار ہے اور حالت حرکت میں ہے۔ ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود۔ اس ضمن میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ انسانی وجود بھی ہر لمحے متحرک رہتا ہے اور مختلف جہتوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ اے دانش مند انسان، یہ بات حیرت کا باعث ہے کہ تو اب بھی زندگی کو ایک ایسا راز تصور کرتا ہے جو افشا نہیں ہوا، حالانکہ بنیادی حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی تو بلند پروازی، عروج اور ارتقاء
کا ہی نام ہے، اور جو انسان کو بلندی کی طرف لے جائے اور اس کو عروج عطا کرے اور اس کی زندگی میں ترقی کو لے آئے، یہی چیز تو دراصل اس کی زندگی کہلاتی ہے۔ بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند۔ جان لے کہ زندگی تو بے شمار بلندیوں اور پستیوں سے ہو کر گزری ہے، حرکت اور گردش اس کی فطرت میں شامل ہے، اس کو تو منزل سے زیادہ سفر اور گردش ہی پسند ہے۔ کسی پڑاؤ پر رک جانے کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی تو ہمیشہ متحرک رہتی ہے اور رک جانے کو پسند نہیں کرتی۔ سفر زندگی کے لیے برگ و ساز، سفر ہے حقیقت، حضر ہے مجاز۔ حضر سے مراد ہے کسی جگہ پر رک جانا۔ جہاں تک سفر کا تعلق ہے تو زندگی تو متحرک اور برسر عمل رہنے کا دوسرا نام ہے، اس لیے سفر کو ایک حقیقت تصور کر لینا چاہیے، اور رک جانا تو زندگی کی مجازی حقیقت ہے۔ سفر کی دونوں صورتیں ہی زندگی کے دونوں رخ ہمیں دکھاتی ہیں۔ الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے۔ ہنگامہ خیزی، کشمکش اور الجھاؤ کو دیکھا جائے تو یہ زندگی کے ایسے عوامل ہیں جو زندگی کے لیے بذات خود سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی صورت میں عروج اور ارتقاء کی منازل طے کر سکتی ہے اور مشکل حالات کا دلیری اور جرأت مندی سے مقابلہ کرتی ہے، نہ صرف مقابلہ ہی نہیں بلکہ ان پر غلبہ پانے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تصور بھی کیا جاتا ہے کہ ہر چیز کی تباہی اور بربادی ہی دراصل تعمیر کا آغاز ہوتا ہے، اور ہر ناکامی کے اندر ہی کسی انسان کی کامیابی چھپی ہوتی ہے، کیونکہ زندگی ہی اسے اس بات کی مہمیز دیتی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات سے نبرد آزما ہو اور اپنے آپ کو آگے کی طرف بڑھا کر لے چلے۔ ہوا جب اسے سامنا موت کا، کٹھن تھا بڑا تھامنا موت کا۔ اقبال کے نزدیک زندگی کی اصل حریف، اصل دشمن موت ہے، اور جس مرحلے پر اسے موت کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ مقابلہ بہت ہی سخت تھا۔ اس کے باوجود زندگی نے جرأت، ہمت اور حوصلے کے ذریعے موت کو شکست کے گھاٹ اتار دیا اور شکست اس کے مقدر میں کر دی۔ اتر کر جہان مکافات میں، رہی زندگی موت کی گھات میں۔ موت سے مقابلے کے وقت زندگی نے اپنی پوری صلاحیتوں سے کام لے کر اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ہمیشہ اس کا پیچھا کرتی رہی اور اسے اپنے سامنے شکست سے دوچار کر دیا۔ مذاق دوئی سے بنی زوج زوج، اٹھی دشت و کوہسار سے فوج فوج۔ دوئی سے مراد ہے دو اور زوج سے مراد ہے جوڑا۔ زندگی کو اگر فطرت کے ساتھ امتزاج کی شکل میں دیکھا جائے تو زندگی جنگلوں، پہاڑوں سے اپنے تخلیقی رویے کی وجہ سے فوج کی شکل میں ظاہر ہوئی، یعنی کہ یہ زندگی اور دنیا کے مظاہر، فطرت اور قدرت جب آپس میں ملے تو یہ ایک ٹیم کی شکل میں، ایک فوج کی شکل میں ظاہر ہوئے اور دنیا اس قدر ترقی کی طرف گامزن ہو سکی۔ گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے۔ اگر زندگی کو کسی پودے کی شاخ سمجھا جائے تو ایک جانب تو پھول اس شاخ سے ٹوٹتے رہتے ہیں اور دوسری طرف اسی شاخ سے پھولوں کی نمود ہوئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ زندگی کا دوہرا عمل ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے دیتی ہے تو دوسرے ہاتھ سے لے بھی لیتی ہے۔ یوں اس شعر میں علامہ اقبال نے مسئلہ اواگان کی طرف اشارتاً ذکر کیا ہے۔ اگر دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات بھی ہم پر واضح ہوتی ہے کہ زندگی مسلسل روانی میں چلتی رہی۔ اگر اس دنیا کے اوپر کئی طاقتور اور دیو ہیکل قسم کے جانور اور نسلیں آ کر تباہ و برباد ہوئیں تو ان کی جگہ دوسری نسل نے لے لی۔ مراد یہ ہے کہ زندگی کسی نہ کسی صورت میں اپنی حالت میں برقرار رہی ہے۔ ہاں، اس نے مختلف قسم کے وجود ضرور اختیار کیے ہیں، لیکن زندگی رکی نہیں بلکہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ سمجھتے ہیں نادان اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات۔ بے ثبات سے مراد ہے نہ رکنے والی۔ جیسا کہ پچھلے شعر میں واضح کیا گیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا فانی ہے
زندگی فانی ہے اور یہ عنقریب ختم ہو جائے گی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ نادان اور احمق ہیں جو زندگی کو ناپائیدار اور فانی قرار دیتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ زندگی تو ایک ایسا نشان ہے، ایک ایسا نقش ہے جو مٹ مٹ کر ابھرتا ہے۔ یہ تو ایسی حقیقت ہے جو موت سے ہمکنار ہو کر بھی زندہ و جاویداں رہتی ہے۔ بڑی تیز جولاں بڑی زود رس، ازل سے ابد تک رمے یک نفس۔ یہ زندگی اس قدر تیز رفتار ہے جو آن کی آن میں اس منزل تک رسائی حاصل کر لیتی ہے جو اس کی منزل بھی ہو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے آغاز کائنات سے ہی سانسوں کی آمد و رفت کے حوالے سے اپنے وجود کا ثبوت دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، موت کبھی بھی اس کی ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ انسان کا وجود تو مٹ سکتا ہے، اس کا جسم تو مٹ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر موجود زندگی کسی نہ کسی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی رہے گی۔ زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ زمانہ تو دنوں، مہینوں اور سالوں کے باہمی تسلسل کا دوسرا نام ہے، اس لیے یہ رواں دواں اور متحرک زندگی کی دوسری صورت ہے۔